अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। और जो है वो अंदर से एक कमीनी सी खुशी भी हो रही है इसकी। लेकिन जो है वो मतलब कि दुख भी है, तकलीफ भी है इस अमर की कि हमें इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी। एक ऐसे शख्स के लिए, बदबख्त आदमी के लिए, जो कि जिसका ना सिर्फ कद छोटा था बल्कि शख्सियत तो उससे कोई हज़ार गुना छोटी निकली। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर विराजमान रहा, जिसका नाम साकब निसार है। और पावर्स टू बी जो थे उनके हाथों में वो कठपुतली की तरह खेला, और इसने इस मुल्क की तबाही बर्बादी के अंदर अपने पेश रो जस्टिस मुनीर और इरशाद हसन खान, इन सब का जो था वो चलन जो है उसके ऊपर अमल दरामद जारी रखा। वो शख्स जी जिसका नाम जस्टिस रिटायर्ड साकब निसार है। साकब निसार के वालिद साहब जो थे वो ख़ानदानी मुलाजम थे जी, मियाँ शरीफ साहब के उनके अब्बा जान जो थे, मतलब कि इनके दादा शायद मतलब कि वहाँ पे मजदूरी करते थे। तो निसार पड़ गया तो उन्होंने मियाँ शरीफ साहब से कहा कि इसको यहाँ पे कहीं दे दें, तो उनको वहाँ पे मुंशी कहा जाता है तंजन, लेकिन वो वहाँ पे उनकी मैनेजमेंट के अंदर आ गए। तो जब साकब ने जो है वो LLB किया तो इनको भी ये इत्तेफाक के स्टैंडिंग काउंसिल होते थे। मुझे याद है अर्ली 90s के अंदर जब मियाँ नवाज शरीफ के कज़न्स ने इत्तेफाक ग्रुप के एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन को, जो आउट ऑफ कोर्ट हो गई थी, उसको चैलेंज किया और वो हाई कोर्ट आ गए और वो चैलेंज किया, तो उस वक्त इत्तेफाक ग्रुप के मुकदमात को साकब निसार साहब डिफेंड किया करते थे। ठीक है, हमने चूंकि खबर देनी होती थी ना, तो फिर खबर के बाद फिर आपको बाज़ लीगल पॉइंट वकील से समझ नहीं होते हैं कि इसका क्या मतलब था। तो मुझे याद है कि हम वहाँ पे इनसे समझा करते थे। दूसरी तरफ से वो होते थे साहब जो आजकल PCB के लीगल एडवाइज़र हैं, आप उनको देखते रहते होंगे, सलमान राजा भी उन लॉयर्स में शामिल थे। उमर अता बंदयाल भी उसी केस के यके अज लॉयर में होते थे, अगर मुझे सही तरह से याद पड़ रहा है। तो ये था जी वो, मतलब अपना जस्टिस मंसूर जो थे, ये एक ही ग्रुप था जी दोस्तों का। ठीक है, तो वैसे किसी जर्नलिस्ट को ये मुंह नहीं लगाते थे, वो हमें पता नहीं क्यों मतलब कि प्यार करते थे ये सारा ग्रुप जो था। तो हमने बाकी जो जर्नलिस्टों का हाई कोर्ट में ग्रुप था ना, उन्होंने कहना कि तू जाना आगे तेरी बात सुनते हैं। तो हमने जाके तो बड़े मीसने बांध के ना, बड़ी वो पोलाइटनेस आंखों के जुबान पे ला के तो इनसे पूछना कि अच्छा वो जो आज ये वाला पॉइंट आपने डिस्कस किया था, इसका क्या मतलब था, इसका पर्सपेक्टिव क्या था, बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, तो क्या जजमेंट जो जज ने आज का आर्डर लिखवाया उसका मतलब क्या, मैं इस तरह की बातें पूछ लेते थे। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। साकब निसार साहब ने जनाब पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बदतरीन धब्बे के तौर पे तो जिंदा रहना है। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब लाहौर आए और इन्होंने मुलाकात की, और हमारे दोस्त जनाब चौधरी सईद साहब ने अंदर से खबर निकाल के दी कि दोनों के दरमियान क्या डायलॉग हुआ है। और वो डायलॉग ये था कि जनाब साकब निसार साहब से शिकवा किया उन्होंने कि अदलिया मेरे साथ कोई अच्छा नहीं कर रही। तो साकब निसार साहब ने कहा नहीं, अदलिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप अपने मामला जो हैं उन पर नज़रसानी फरमाएं। तो इसके बाद फिर इस मौजू पे बात नहीं हुई, यानी कि इमरान खान साहब ने इस बात का बुरा मनाया। लेकिन चौधरी साहब की खबर, हाथ जोड़ के चौधरी साहब की खबर से आगे जाना तो हम वैसे ही एहतराम के खिलाफ समझते हैं, लेकिन पार्टी जिसने हमें ये खबर बताई है वो अपनी जगह के ऊपर कायम है। बुनियादी तौर पे जो प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत इमरान खान साहब को 10 साल के इक़्तिदार की गारंटी दी गई थी, और वो अपनी सारी चीज़ें 10 साल इक़्तिदार के लिए खेल रहे थे। मैं आपको किसकी मिसाल बताऊं, इमरान खान साहब के एक आशिक जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जा रहे हैं, ये जब चाइना में ओलंपिक्स नहीं देखने गया उस वक्त, ये पैसे पकड़ेंगे, वो कजाकिस्तान से $1 अरब और रूस से $1.5 अरब और $2.5 अरब वो, और उन्होंने कहा जी $3.5 अरब मिलेगा, इससे $1 अरब जो है वो चाइना से मिलेगा।
اور $1.5 جو ہے وہ ادھر سے ملے گا، وہ $3.5-4 کا انہوں نے فگر بنایا، اور یہ پیسے لا کے تو سسٹم میں ڈال کے نا تو ایک دم پرائس نیچے کر کے تو الیکشن اناؤنس کر دے گا۔ اس طرح کے بڑے سٹوری ٹیلر جو ہیں سیاپا فروش جو ہیں وہ ہمیں دن میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ میں لوگوں سے اس لیے ملتا ہی نہیں ہوں، اس طرح کا بڑے معقول آدمی ہے، میرا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہے۔ میں نے ان کی طرف نے ایسے کر کے دیکھا، میں نے کہا حضور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے آپ تو ہے نا، آپ کی تو ہمدردیاں پٹواریوں کے ساتھ ہیں نا، تو آپ کو تو یہ بات جو ہے وہ بے بنیاد لگے گی۔ میں نے کہا نہیں حضور مجھے لگے گی نہیں، یہ بات ہے بے بنیاد، اور آپ نے باہر نہیں کرنی، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اس پہ وہ تھوڑے سے نہ ٹھٹکے، کہتے کیوں؟ میں نے کہا مہنگائی جو ہوتی ہے وہ پاکستان جیسی معیشت کے اندر کبھی بھی فائنانشیل ایشو نہیں ہوتی، مہنگائی مینجمنٹ ایشو ہوتی ہے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی مینجمنٹ کرتے ہیں آپ، اور سپلائی کے جو ذمہ دار سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ مینج کرتے ہیں، ڈرا دھمکا کے یا لالچ دے کے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی نام کے اوپر مینج کرتے ہیں، ان کے مفادات کو انشور کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ آپ کو سپلائی انشور کر دیتے ہیں، تو یہ ون ون ہو جاتی ہے۔ وہ سپلائی انشور کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اتنا پروفٹ گارنٹیڈ ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آ کے پوری طرح مینج کرنے کی پوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں، تو وہ پھر اپنے پروفٹ پہ بھی تھوڑا بہت کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طرح ریکور کرتے ہیں کہ وہ والیومز بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں سب کے لیے ون ون سچویشن ہو جاتی ہے۔ وہ زیادہ والیوم سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ روزانہ 1 لاکھ ٹن مرغی لاہور میں سپلائی ہو رہی ہے تو وہ 1.25 ٹن کر دیتے ہیں یا 1.5 ٹن کر دیتے ہیں، تو لہٰذا سپلائی زیادہ ہونے کی بجائے کی وجہ سے پرائسز آگے سے نیچے گر جاتی ہیں۔ ان کا چونکہ پروفٹ جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 15% 20% پروفٹ انہوں نے لینا ہے۔ 100 روپے کلو اگر مرغی بک رہی ہے تو انہوں نے پھر بھی 20% لینا ہے، اور 400 روپے بک رہی ہے تو پھر بھی انہوں نے اتنا ہی لینا ہے۔ اور پرائسز جب بڑھتی ہیں تو ڈیمانڈ پھر نیچے آ جاتی ہے نا، لوگ آتے ہیں پرائس پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا پھر آج نہیں پکاتے مرغی، وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ تو پاکستان جیسی معیشت کے اندر، پاکستان جیسے معاشروں کے اندر یہی ہوتا ہے نا جی، کہ اگر اس دفعہ آپ عید کے اوپر نئے کپڑے نہیں بنا سکے تو پچھلا عید والا جوڑا یا جو آپ نے 6 ماہ پہلے سلایا ہوگا اس کو ہی آپ دھو کے کلف لگا کے استری کر کے پہن جاتے ہیں عید پڑھنے کے لیے۔ تو ہوتا ہے جی، یہ جو ہمارے ہاں نام نہاد سے سفید پوش یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس پائی جاتی ہے، اس میں ہوتا ہے۔ تو خیر یہ جو ہے یہ مہنگائی پہ، ویسے مجھے وہ خاتون یاد آ گئی، وہ جو ایکٹنگ کیا کرتی تھیں، اور وہ پی ٹی آئی کا وہ یوتھیا جو تھا، جو عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا اسپاٹ ہو گیا تھا، وہ ہر جگہ پہ اس کا انٹرویو کرتا ہوا پایا جا رہا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ جناب دھنیا پودینے کے ساتھ جو ہے مجھے ٹماٹر مفت مل جاتے ہیں۔ میں تو سبزی والا ہی لبدا پھرنا وا جہاں خاتون نو دھنیا پودینے کے ساتھ جو ہے وہ ٹماٹر مفت دے جاتا تھا۔ اور مائی دھنیا پودینہ مفت ملتا ہے، ٹماٹر مفت نہیں ملتے، ٹماٹر خریدنے پڑتے ہیں۔ سبزی کے ساتھ جو ہے آپ ٹماٹر خریدتے ہیں، اس کی وہ پرائس لیتا ہے، دھنیا جو ہے وہ مفت میں ڈال کے دیتا ہے، پودینے کے بھی وہ پیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں تو کتنے سبزی خریدتی رہی ہے مت۔ وہ اسلام آباد کے کسی نہ کسی چوک کے اوپر کھڑا ہو کے یہ ثابت کر رہی ہوتی تھی کہ پاکستان اب بھی دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ اب اس مائی کو لایا جائے اور اس سے پوچھا جائے اور اس کو اتنے ہی پیسے دیے جائیں یہ ڈائیلاگز بولنے کے جتنے پی ٹی آئی دیا کرتی تھی۔ اب پوچھا جائے کہ مہنگائی کتنے، اس نے ہی پتا۔ تو خیر بات جو ہے وہ کہیں سے چلی تو کہیں سے نکل گئی، لیکن ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہیں بتایا گیا، یا وہ گارنٹر تھے جی وہ 10 سالہ پروجیکٹ کے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے، میں نے بتایا نا کہ ان کے وہ جو صاحب جو تھے ایک پڑھے لکھے آدمی، میرا مطلب ہے کہ بہت بہتر ہیں، میں ان کی علمیت کی ادروائز بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن ان جیسوں کو بھی یہ گمراہ کر دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب وہاں سے پیسے لائیں گے، اولمپک ہو گئے، نہ چائنا نے کوئی پیسے دیے نہ رشیا نے دیے، تو قازقستان نے دے نہیں، رشیا کے کہنے پہ تھا، یوں وہ معاملہ ٹائم فش ہو گیا۔ لیکن ان کو یا یوتھیوں کو وہ ایک ٹاپک مل گیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ ثاقب نثار صاحب جو تھے، جن لوگوں نے گارنٹی کیا تھا کہ جناب عمران خان اس قوم کے اوپر 10 سال مسلط رہیں گے، ان لوگوں میں شامل تھے، ان پارٹیوں کے اندر شامل تھے۔
تو ثاقب نثار صاحب سے اب ہماری پارٹی کی، سعید چودھری صاحب کی انفارمیشن ختم ہو گئی، ہماری پارٹی کی شروع ہو گئی، ہمارے سورس کی. ہماری پارٹی یہ کہتی ہے یہ حبیب اکرم صاحب کا ہے پارٹی، ٹھیک ہے، وہ سورس کو پارٹی کہتے ہیں. تو ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یاد دلایا کہ آپ نے تو 10 سال کی بات کی تھی ہمارے ساتھ اور اسی لیے مجھے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، آپ نے 10 سال والا کام جو تباہی کا تھا وہ 4 سال میں پورا کر دیا، پونے 4 سال میں، بلکہ 3.5 سال میں ہی ہو گیا تھا. تو اس لیے آپ نے اسائنمنٹ جلدی مکمل کر لی، تو انہوں نے وہ پروجیکٹ کا جو ٹائم تھا اس کو محدود کر دیا. اس کے اوپر عمران خان صاحب کو لگی مرچیں. وہ اس طرح کی گفتگو سننے کے روادار نہیں ہیں، عادی نہیں ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو نہیں سنتے آگے سے. تو لہٰذا جو تازہ ترین اطلاع ہے اور میرا اندر کمیونٹی کی خوشی ہو رہی ہے، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیاریاں شیاریاں کر لیں، اور وہ والی تصویریں وغیرہ جو ہیں جو ثاقب نثار صاحب کے فیملی کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صاحبزادیوں کی بھی ہیں، ان کو ذرا لائن اپ کر لیں، کیونکہ ثاقب نثار کو سبق سکھانا. اور عمران صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر آ کے بد زبانی کر کے اور سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں بک کے اور فیملی کی تصاویر کو پبلک کر کے اور اس کی جو فوٹو شاپ ہوتی ہے وہ کر کے میں کسی بھی شخص کو اپنا حکم ماننے کے اوپر مجبور کر سکتا ہوں. وہ چونکہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اقتدار بھی ان کو ایسے ہی اسی جال سازی کے نتیجے میں ہی ملا تھا. تو لہٰذا جناب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے یہ تنابیں کسنے کا حکم جاری کر دیا ہے. تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے، مطلب 20 سال پڑھایا ہو یونیورسٹی لیول کے اوپر، تو کوئی نہ کوئی بچہ ٹکر ہی جاتا ہے کسی نہ کسی. سر وہ میں نے 2007-8 والے سیشن میں آپ سے پڑھا تھا. اچھا جی. وہ سر میں 2014-16 والے سیشن میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. اچھا جی. تو وہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ جو انہوں نے مینج کیا، اور وہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا ہمیں کہ جناب اب کل اس موضوع پہ تیاری ہو رہی ہے شروع. تو کیا دور آ گیا ویسے. میں نے کہا واقعی کیا دور آ گیا. لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو گند اچھالا جائے گا، ٹھیک ہے، ثاقب نثار صاحب کے خلاف آپ کی جتنی مرضی نفرت ہو، آپ نے اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور پہلے میرا خیال تھا کہ لائک اور شیئر کرتے جائیں، لیکن نہیں، وہ اتنا گند ہوگا کہ آپ کا پروفائل خراب ہوگا. ہاں آپ نے اسے دیکھ کے تو زیر لب ایک مسکراہٹ دینی ہے، کمینی قسم کی مسکراہٹ دینی ہے، اور کہنا ہے کہ مطلب کہ دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. اور مکافات عمل جو ہے وہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آج کل چونکہ مکافات عمل کے اندر چائنا کی موٹر فٹ ہو گئی ہے، تو وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. مکافات عمل بہت تیزی سے ہو رہا ہے. پہلے عمریں لگ جاتی تھی لوگوں کی مکافات عمل دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ظالم جو ہوتا تھا اس کے اوپر اللہ کا عذاب ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے پچھلی نسلوں میں عمریں لگ جایا کرتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہیا لگتا تیزی سے گھما دیا ہے، اور یہ بہت جلدی سے مکافات عمل ہونے لگا ہے. آپ نے اس کو میری طرح انجوائے کرنا ہے، آپ نے ریلیکس اینڈ انجوائے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے آپس کا گھر کا معاملہ ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر مداخلت کرنے والے، ٹھیک ہے نا. مطلب جس طرح محلے میں دو خواتین کی لڑاکی خواتین کی لڑائی ہو رہی ہو، تو بہت سارے اہل محلہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اپنی منڈیروں پہ چڑھ کے یا دروازوں کی اوڑ سے یا تھڑے پہ کھڑے ہو کے نا اس لڑائی کو انجوائے کرتے ہیں، چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے. اور خبردار اگر آپ نے یہ لڑائی چھڑوانے کی کوشش کی تو ٹھیک ہے. یہ مزیدار انفارمیشن آئی تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچائی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.